बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अहलल कुरान, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आपको ईमान, सेहत और तक़वा की बेहतरीन हालतों में रखे और आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ फरमाए और आपके हर दुख को खुशी में और तस्कीन में और राहत में बदल दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। आज का हमारा सबक है लसानी महारिज। लसानी महारिज में से आज हम देखेंगे रासुल लसान, इनके महारिज और इनके हरूफ। सबसे पहले देखिए, रासुल लसान किसे कहते हैं? ज़ुबान के सामने की नोक जो सनाया से लगती है वो रासुल लसान कहलाती है। ज़ुबान की जो नोक है, टिप ऑफ द टंग, जो सनाया से लगती है उसे रास लसान कहते हैं। इसके 3 मखारिज हैं जिनसे 9 हरूफ अदा होते हैं। 3 तरह के मखारिज हैं रासुल लिसान में, हरूफ नतोइया, हरूफ लिस्विया और हरूफ सफ़ीरिया। इनसे 9 हरूफ अदा होते हैं। हर एक मखरज से 3-3 हरूफ अदा होते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं हरूफ नतोइया। हरूफ नतोइया 3 हैं, ता, दाल और तो। इनका मखरज देखते हैं। ज़ुबान की नोक यानी टिप ऑफ द टंग यानी रासुल लिसान, रासुल लिसान को ज़ुबान की नोक कहते हैं ना। ज़ुबान की नोक जब ऊपर सामने वाले 2 दांतों नाया उलिया की जड़ से लगे तो उससे ता, दाल और तो अदा होते हैं। अब आप देखिए, अपने दांत या मसूड़ों का नक्शा जहन में लेके आइए। सबसे पहले होता है दांत या दाढ़, उसके ऊपर होता है मसूड़ा और उससे ऊपर होती है जड़। ठीक है, तो जो ज़ुबान की नोक है, जब सामने की जो 2 दांत है सनाया उलिया, इनकी जड़ से लगे तो ता, दाल और तो अदा होते हैं। ठीक है, अब ता और दाल हर्फ मुरक्कक है जबकि तो हर्फ मुखफ़्फ़म है। ता और दाल बारीक अदा होते हैं यानी मुरक्कक हरूफ है, और जबकि तो जो है ये पुर पढ़ा जाता है, मोटा पढ़ा जाता है, ये हर्फ मुखफ़्फ़म कहलाता है। तो आपको पता है ना, जो बारीक हरूफ होते हैं उनको क्या कहते हैं? हरूफ मुत्तफ़िला। और जो पुर हरूफ होते हैं, हर हाल में पुर पढ़े जाने वाले हरूफ होते हैं, उनको हरूफ मुत्तालिया कहते हैं। आगे देखते हैं, हरूफ नतोइया को नतोइया कहने की क्या वजह है? चूँकि ये हरूफ नता यानी कि खुरदरी जगह से अदा होते हैं, इसलिए इनको हरूफ नतोइया कहते हैं। आप अपने मुंह को अंदर की तरफ देखिए, जो तालू की गार है यानी कि तालू की छत और मसूड़ों के दरमियान एक खुरदरी सी जगह होती है, या खाल कह लें, जिसमें चटाई जैसी लकीरें होती हैं, और ये लकीरें हम उंगली के साथ महसूस भी कर सकते हैं। इनको नता कहा जाता है। ठीक है, इस खुरदरी जगह को, वो खुरदरी जगह कहाँ पे है? तालू की गार और मसूड़ों के दरमियान जो खुरदरी जगह है, जहाँ पे चटाई जैसी लकीरें हैं, और इन चटाई जैसी लकीरों को हम उंगली से महसूस भी कर सकते हैं। इसको नता कहा जाता है। इस जगह को नता कहा जाता है। अब क्योंकि ये हरूफ इस जगह से अदा होते हैं, खुरदरी जगह से अदा होते हैं, नता से अदा होते हैं, इसलिए इनको हरूफ नतोइया कहा जाता है। आगे देखते हैं हरूफ लिस्वैया। रासुल लिसान का जो दूसरा मखरज है वो है हरूफ लिस्वैया। ज़ुबान की नोक जब ऊपर वाले 2 दांतों सनाया उलिया के सिरे से लगे तो हरूफ लिस्वैया सा, जाल और ज़ा अदा होते हैं। थोड़ी देर पहले हमने जाना दांत और जो दाढ़ होती हैं, इनका सिरा सबसे पहले होता है, उसके ऊपर मसूड़ा होता है और फिर मसूड़े के ऊपर जड़ होती है। ठीक है,
اب ہم پڑھ رہے ہیں حروف لسویہ۔ اب دیکھیے کہ زبان کی نوک کہاں لگ رہی ہے۔ زبان کی نوک جب دو دانتوں یعنی ثنایا علیہ اوپر والے جو دو دانت ہیں ان کے سرے سے لگے تو حروف لسویہ ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ 3 حروف ہوتے ہیں سا، زال اور ضا۔ سا اور زال ہمیشہ باریک ادا ہوتے ہیں جبکہ ضا پر پڑا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ضا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ کا مجموعہ آپ کو یاد ہے؟ خشہ، ضغطن، قز، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اور ضا۔ خشہ، ضغطن، قز۔ اب اس میں دیکھیے قز یعنی کہ ضا جو ہے وہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس لیے یہ پر پڑا جاتا ہے۔ ان 7 حروف کے علاوہ جو باقی 22 حروف ہوتے ہیں وہ باریک پڑے جاتے ہیں، حروف مستفلہ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور سا اور زال جو ہیں وہ حروف مستفلہ میں سے ہیں اور ضا جو ہے وہ حروف مستعلیہ میں سے ہے کیونکہ یہ پر پڑا جاتا ہے۔ آگے دیکھیے حروف لسویہ کو لسویہ کہنے کی کیا وجہ ہے۔ دیکھیے عربی زبان میں مسوڑے کو لسہ کہتے ہیں کیونکہ ان تینوں حروف کا تعلق دانتوں اور مسوڑوں سے ہے، اس لیے ان حروف کو حروف لسویہ کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک بات بہت یاد رکھنے والی ہے، ذہن نشین کر لیجئے کہ ایک سوال آتا ہے کہ مسوڑوں کے پاس سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں، تو موسٹلی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کہہ دیتے ہیں حروف لسویہ، کیونکہ ہم ابھی دیکھ بھی رہے ہیں کہ حروف لسویہ کیا ہے کہ عربی میں مسوڑے کو لسہ کہتے ہیں کیونکہ ان کا تعلق دانتوں اور مسوڑوں سے ہے، اس لیے ان کو حروف لسویہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ فوراً بتا دیتے ہیں، اسٹوڈنٹس فوراً سے بتا دیتے ہیں سا، زال اور ضا جو ہے یہ مسوڑوں کے قریب سے ادا ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ حروف ابھی ہم نے جانا کہ ٹپ آف دی ٹنگ جب ثنایا علیہ کے سرے سے لگے تو حروف لسویہ ادا ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق دانتوں اور مسوڑوں سے ہے، دانتوں کے سرے سے ہے، مسوڑوں کے پاس سے ادا ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ حروف دانتوں کے سرے سے ادا ہوتے ہیں اور دانتوں کا سرا کس سے جڑا ہوتا ہے؟ مسوڑوں سے جڑا ہوتا ہے، اس لیے ان کو حروف لسویہ کہا گیا۔ لیکن سوال کا جواب کیا ہے پھر کہ ایسے کون سے حروف ہیں جو مسوڑوں کے پاس سے ادا ہوتے ہیں؟ اس کا جواب ہے حروف نطویہ۔ تا، دال اور طا یہ تینوں حروف مسوڑوں کے پاس سے ادا ہوتے ہیں۔ کیوں؟ حروف نطویہ ہم نے جانا کہ ان کو حروف نطویہ کیوں کہا جاتا ہے؟ نطع کی وجہ سے، کیونکہ ان کی ادائیگی کھردری کھال سے ہوتی ہے، اور وہ کھردری کھال کہاں پہ ہے؟ جو مسوڑوں کے درمیان میں ہے، تالو کی غار اور مسوڑوں کے درمیان میں جو کھردری جگہ ہے وہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو مسوڑوں کے درمیان جو کھردری جگہ اس میں یہ مسوڑوں کے قریب کے پاس سے ادا ہوتے ہیں، لہذا مسوڑوں سے ادا ہونے والے حروف حروف نطویہ ہیں، حروف لسویہ نہیں ہیں، بلکہ حروف لسویہ صرف ان کے نام کی وجہ سے ہے۔ آگے دیکھیے تیسرا مخرج حروف صفیریہ۔ حروف صفیریہ 3 ہیں، زا، سین اور صاد۔ ان کا مخرج دیکھتے ہیں۔ زبان کی نوک یعنی راس اللسان جب نیچے کے سامنے والے 2 دانتوں ثنایا سفلی اور ثنایا علیہ کے اندرونی حصے سے لگے تو اس سے تینوں حروف زا، سین اور صاد ادا ہوتے ہیں۔ زا اور سین باریک پڑے جاتے ہیں جبکہ صاد حروف مستعلیہ ہے اس لیے پر پڑا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے حروف صفیریہ واحد ایسے حروف ہیں کہ جن کی ادائیگی میں نیچے والے جو 2 دانت ہیں جن کو ثنایا سفلی کہا جاتا ہے صرف یہ ادا ہوتے ہیں، باقی کوئی بھی نیچے والا دانت یا داڑ کسی بھی حرف کی ادائیگی میں استعمال نہیں ہوتا، صرف اور صرف ثنایا سفلی جو ہیں وہ حروف صفیریہ کی ادائیگی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اور حروف صفیریہ کون سے ہیں؟ زا، سین اور صاد۔ اب کیسے ادائیگی ہوتی ہے ان کی؟ کہ زبان کی نوک جب نیچے والے دونوں دانتوں اور اوپر والے دونوں دانتوں ان کے اندرونی حصے سے لگے، اندرونی کنارے سے لگے تو پھر زا، سین اور صاد ادا ہوتے ہیں۔ ان کا اصل میں نام حروف اصلیہ ہوتا ہے۔ اب حروف اصلیہ کو حروف صفیریہ کہنے کی کیا وجہ ہے؟ ان حروف کی ادائیگی میں
اوپر اور نیچے کے دونوں دان یعنی ثنایا علیہ اور ثنایا سفلا قریب قریب آ جاتے ہیں، اور اس طرح سے ان دونوں کے درمیان سے ایئر فلو کی وجہ سے سیٹی کی سی آواز پیدا ہوتی ہے۔ اب کیونکہ سیٹی کو عربی میں صفیر کہتے ہیں، اس لیے ان کو حروف صفیریہ کہا جاتا ہے۔ ہم نے بھی 3 مخارج پڑھے ہیں راس اللسان کے۔ پہلا مخرج ہم نے جانا حروف نطویہ، دوسرا مخرج ہم نے جانا حروف لسویہ، اور تیسرا مخرج ہم نے جانا حروف اصلیہ۔ حروف اصلیہ کو حروف صفیریہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب حروف اصلیہ کو حروف اصلیہ بھی کہا جاتا ہے، سواد والا اصلیہ۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ اصلیہ کا مطلب ہے اصل یا بنیاد۔ یہ تینوں حروف زبان کی نوک اور سامنے والے نیچے کے دانتوں کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان کو اصلیہ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ خاص اور مرکزی حصے سے نکلتے ہیں، زبان کی نوک کے خاص اور مرکزی حصے سے نکلتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم نے کیا سیکھا؟ راس اللسان یعنی زبان کی نوک، اس سے ادا ہونے والے مخارج اور اس سے ادا ہونے والے حروف اور ان کے مخارج۔ تو ہم نے جانا راس اللسان کے 3 مخارج ہیں اور جن سے 9 حروف ادا ہوتے ہیں۔ وہ 3 مخارج کون سے ہیں؟ حروف نطویہ، حروف لسویہ اور حروف اصلیہ۔ حروف نطویہ سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، طا، دال اور تا۔ حروف لسویہ سے بھی 3 حروف ادا ہوتے ہیں، سا، زال اور ظا۔ اور حروف اصلیہ سے بھی 3 حروف ادا ہوتے ہیں، زا، سین اور صاد۔ ٹوٹل 9 حروف تینوں مخارج سے ادا ہوتے ہیں۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔